अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हाफिज़ा उरूज इकबाल। आज हम कायदा फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 2 सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में क्या सीखा था। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में हुरूफ़ मुफ़रदात को पढ़ना सीखा। हमने सीखा कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके दुरुस्त मखारिज के साथ हमने पढ़ना सीखा, उसकी क्लासिफ़िकेशंस को जाना। हमने सीखा कि हुरूफ़ मुस्तालिया, हुरूफ़ हलकी, नरमी से अदा होने वाले हरूफ, सख्ती और सीटी से अदा होने वाले हरूफ, हरूफ शफवीया यानी कि होंठों से अदा होने वाले हरूफ हमने अपने पहले प्रोग्राम में सीखा। अगर आपसे किसी वजह से ये प्रोग्राम मिस हो गया है तो आप किसी वजह से नहीं देख सके तो हमारे लिंक पर जाकर आप ये प्रोग्राम पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अब बिना किसी ताख़ीर के हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, और वो है हरकत। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा सबक है हरकत। हरकत को हम सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हरकत क्या होती है और उसे किस तरह पढ़ा जाता है। तो हरकत 3 तरह की होती है, ज़बर, ज़ेर और पेश। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इनको अरबिक टर्म्स में हम कहते हैं फ़तहा, कसरा और दमा। ज़बर, ज़ेर, पेश एंड अरबिक टर्म्स में हम कहेंगे फ़तहा, कसरा और दमा। ये 3 तरह की हरकत होती है। अब याद रखेंगे कि ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को हम बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए पढ़ते हैं। और अक्सर हम गलती कर देते हैं, जहाँ कहीं पर भी हम हरकत लेटर को देखते हैं हम बहुत उसको खींच के पढ़ते हैं। तो ये याद रखना है कि हम हरकत को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अपने सबक को अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, साथ में आप लोग भी मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमज़ा ज़बर आ। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में आपको बताऊँ कि ये अलिफ़ है, अलिफ़ लिखा हुआ है 3 दफ़ा के। सबसे पहले अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, फिर अलिफ़ के नीचे ज़ेर है और फिर उसके बाद अलिफ़ के ऊपर पेश है। अच्छा, ज़बर का साइन हर्फ के ऊपर होता है, ठीक है, और ज़ेर का साइन हर्फ के नीचे होता है और पेश का साइन हर्फ के ऊपर होता है। ज़बर और ज़ेर सेम नज़र आता है और जो पेश का साइन होता है वो वाव की तरह नज़र आता है। हम बात कर रहे थे अलिफ़। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि अलिफ़ के ऊपर जब भी कोई साइन आ जाए, कोई हरकत आ जाए आप कह लीजिए, तो अलिफ़ को हम अलिफ़ नहीं बल्कि हम हमज़ा कंसिडर करते हैं, हम उसे हमज़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलिफ़ के साथ पहले ज़बर है, फिर ज़ेर है और पेश है। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, देखिए, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। और अब हम इसको रवा कैसे पढ़ेंगे, आ ई उ। हरकत को हमने जल्दी से पढ़ना होता है, जल्दी से मुराद यानी कि बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए नरमी के साथ हमने हरकत को पढ़ना होता है। एक बार फिर सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। इसके बाद है बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। इसके बाद ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। अब आपने यहाँ पर याद रखना है कि ता जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। हमें नहीं पता होता और हम जैसे पढ़ देते हैं ता ज़बर तो ये गलत है। ता को हम बारीकी के साथ पढ़ते हैं। किस तरह, ता ज़बर ता, ता ती तू। ज़बर का जो साउंड है वो मुंह खोल के अदा होता है, जैसे कि ता ज़बर ता। और जो ज़ेर का साउंड है वो ज़रा झुकी हुई आवाज़ में अदा होता है, जैसे ता ज़ेर ती। और जो पेश का साउंड है वो होठों को गोल करके अदा होता है, किस तरह, ता पेश तू, ता ती तू। उसके बाद है सा, सा ज़बर सा, सा नरमी वाले हरूफ में आता है। इसको हम सा नहीं पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, सा। गौर से देखेंगे, साथ में आप लोग मिलकर पढ़ें। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, नरमी के साथ, सा पेश सू, सा सी सू। उसके बाद है जीम, पढ़ेंगे जीम ज़बर जा,
جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. اس کے بعد ہے ہا. اب اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں جلدی جلدی میں. ہا زبر ہا، تو یہ غلط ہے، حروف حلقی میں آتا ہے. صحیح سے ادا کریں گے ہا، بہت واضح کر کے ہا. ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، ہا حی ہو. آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر جو حرکات ہے اس میں کہیں بھی کھچاؤ پیدا نہیں ہو رہا. کسی بھی قسم کا ہم کھچاؤ پیدا نہیں کریں گے، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. بہت آرام سے، تحمل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہم پڑھیں گے. آگے بڑھیں گے. خو، خو زبر خو. اب آپ نے جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں حروف مستعلیہ میں خو پڑھا تھا اور حروف حلقی میں بھی پڑھا تھا. تو خو جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور پر یعنی موٹا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ خو زبر خو، خا زبر خا نہیں، خو. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. اس کے بعد ہے دال. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اس کے بعد زال. زال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، زال نہیں پڑھیں گے. بالکل واضح کر کے پڑھ دیتے ہیں نا زال، وہ غلط ہے، نرمی والے حروف میں آتا ہے. بہت سافٹلی پروناؤنس نرمی سے ادا کریں گے. کس طرح؟ زال. زال زبر را، زال زیر ری، زال پیش زو، را زی زو. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اور بہت غور سے سننا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے رو. اب یاد رہے رو کو ہم جو ہے وہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور باریک کر کے پڑھیں گے. میں آپ کو یہاں پر اپنے جو اس کی جو مشق ہم کریں گے مزید، میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ رو کو ہم کب پر پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں. کس طرح دیکھیے گا. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو. اس کے بعد ہے زا. اور زا بھی جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں زا کو ہم نے پڑھا تھا سختی اور سیٹی والے حروف میں، شارپلی پروناؤنس کرتے ہیں. کس طرح؟ زا. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سین. اور جیسے کہ ہم نے سین کو بھی سختی اور سیٹی والے حروف میں پڑھا تھا، تو سین بھی شارپلی پروناؤنس ہوگا. کس طرح؟ سین. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. اس کے بعد ہے شین. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کسی بھی قسم کا کھچاؤ نہیں پیدا ہو رہا. ہم جب فلو میں پڑھنے لگتے ہیں تو ہم اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں شا شی شو، سا سی سو. تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے. کس طرح؟ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس ہے صاد. صاد کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے اور سختی اور سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف میں بھی آتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور شارپلی پروناؤنس بھی کریں گے. صاد زبر سو، صاد زیر سوئی، صاد پیش سو، سو سوئی سو. اچھا ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں صاد زبر سا، تو یہ غلط ہے، یہ درست ادائیگی نہیں ہے. سین زبر سا ہوتا ہے، صاد زبر سو ہوتا ہے. سا اور سو میں فرق ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ سملر ساؤنڈ ہم آواز الفاظ ہیں. انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہم آواز الفاظ اور بھی ہیں تو ہم اس کو مزید آگے جا کے سیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کی اور اچھے سے پریکٹس ہو سکے. اب جیسے کس طرح سے ہم نے پڑھا صاد زبر سو، صاد زیر سوئی، صاد پیش سو، سو سوئی سو. نیکسٹ ہے دود. دود بھی پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. دود زبر دا نہیں ہوتا، دال زبر دا ہوتا ہے. دود زبر دو، دود زیر دوئی، دود پیش دو، دو دوئی دو. اس کے بعد ہے تو. تو زبر تو. اب یاد رہے اس میں بھی تو زبر تا نہیں ہوتا،
تا زبر تا ہوتا ہے، تو زبر تو ہوتا ہے، تو زبر تو، تو زیر توئی، تو پیش تو، توئی تو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ضو۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ضو جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے اور نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں آتا ہے، تو اس کو ہم سختی سے نہیں ادا کریں گے بلکہ نرمی سے پڑھیں گے اور ساتھ ہی پر یعنی موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ضو زبر زوا نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، پڑھیں گے ضو، ضو زبر ضو، ضو زیر ضوئی، ضو پیش ضو، ضو ضوئی ضو۔ اس کے بعد ہے عین۔ اب عین جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگا، عین نہیں پڑھتے، ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں اور ہم پڑھ جاتے ہیں عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، یا ہم ایک غلطی اور کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں عین زبر آ، تو یہ نہیں، اس کی جو درست ادائیگی ہے وہ ہے عین۔ کس طرح پڑھیں گے؟ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ اس کے بعد ہے غین۔ غین زبر غو، غین بھی حروف مستعلیہ میں آتا ہے، تو اس کو بھی ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو بار بار بتانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، حروف مستعلیہ، حروف حلق کی جو بھی ہم نے سیکھا ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ جب بھی آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگ کو یاد آ جائے کہ حروف مستعلیہ غین ہے تو وہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے، عین ہے وہ حروف حلقی میں آتا ہے، اس کو اچھے سے حلق سے ادا کریں گے۔ اگر ذال ہے تو وہ نرمی والے حروف میں آتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ اگر زا ہے، سین ہے تو وہ سختی اور سیٹی والے حروف میں آتا ہے، اس کو ہم شارپلی پروناؤنس کریں گے، مینس ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ تو اس لیے آپ نے بھی اچھے سے دھیان سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے بالکل اسی طرح سے پڑھنے کی۔ تو ہم پڑھے تھے غین، غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا زبر فا، فا آسان حروف میں آتا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ اس کے بعد ہے قوف۔ اب یہاں پر جو دو نقطوں والا قوف ہے نا، اس کو ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ حروف مفردات میں بھی جیسے کہ دو قوف آتے ہیں نا، ایک قوف پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، کون سا؟ جو جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے جس پر دو نقطے نہیں ہوتے، جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو وہ ہے قوف اور ہے کاف، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ دو نقطوں والا قوف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قوف زبر قو، قوف زبر کا نہیں، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی قو۔ اس کے بعد ہے کاف، اور یہ وہ کاف ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، کاف، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ اب یہاں پر ہم ان دونوں کو رواں پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ جو دو نقطوں والا قوف ہے اس میں ہم دیکھیں گے قو، قی، کو، اور جو دوسرا کاف ہے جو دو نقطوں کے بغیر ہے اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس کو رواں کیسے پڑھیں گے؟ کا کی کو، قو قی کو اور کا کی کو، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد ہے لام۔ لام بھی آسان حروف میں آتا ہے، اچھے سے ادا ہو جاتا ہے آسانی سے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ لام، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں نا، میم تو ادا ہوتا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ ہم نے ابھی تک حمزہ سے لے کر یعنی کہ نون تک ہم نے پڑھا حرکات والا لیسن، تو ہم نے یہاں پر بالکل بھی کسی بھی حرف کو ہم نے نہیں کھینچا۔ تو آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ نے یہ دیکھے کہ حرکات ہے، زبر زیر پیش ہے، تو وہاں پر آپ نے بالکل بھی نہیں کھینچنا اور اسی طرح سے پڑھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ کس طرح؟ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔
اس کے بعد ہے واو، واو زبر وا. اچھا واو کو نا ہم نے بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں، لائک جیسے ہم سرپرائزنگلی واو کہتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں وا، وا زبر وا، تو وہ غلط ہے. واو جو ہے وہ حروف شفویہ یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں آتا ہے، اس کو ہم پراپر ادا کریں گے. کس طرح؟ واو، واو زبر، اس کا ساؤنڈ آتا ہے وا. ٹھیک ہے، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. اس کے بعد ہے ہا. تو جو دو چشمی ہا ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوگا، حروف حلقی میں آتا ہے. اور ذرا یہ بھاری آواز میں ادا ہوگا. کس طرح؟ ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس طرح. پھر اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ بھی آسان حروف میں آتا ہے، اچھے سے ادا ہو جاتا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ، حمزہ زبر آ، اس کا ساؤنڈ کیا آئے گا؟ آ. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اور لاسٹ لیٹر ہمارے پاس ہے یا. تو کس طرح ادا ہوگا؟ یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا ی یو. تو یہاں پر ہم نے حرکات کے ساتھ تمام حروف کو پڑھنا سیکھا کہ اگر فار ایگزامپل با ہے تو وہ زبر، اس کے اوپر اگر زبر سائن آ جائے تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے آئے گا، زیر ہے تو ساؤنڈ کس طرح سے آئے گا، اور اگر پیش ہے اس کے اوپر تو ساؤنڈ کس طرح سے آئے گا. یہاں پر ہم نے یہ سب انڈیویجولی لیٹرز کو پڑھنا سیکھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سملر ساؤنڈز لیٹرز، یعنی کہ میں آپ کو وہ پڑھنا بتاؤں گی. تو دیکھیں سملر ساؤنڈز لیٹرز سے کیا ذہن میں آتا ہے، یعنی کہ ہم آواز حروف، وہ حروف جو کہ ایک جیسے ساؤنڈ دیتے ہوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہے تا اور تو. ٹھیک ہے، تا اور تو ایک جیسے ساؤنڈ دیتے ہیں اور ہم اکثر ان میں ہم بہت غلطیاں کر جاتے ہیں. جیسے کہ تا کے اوپر دیکھیے زبر ہے تو پڑھیں گے تا زبر تا، اور ساتھ ہے تو کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے تو زبر تو. تا اور تو. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں. تو ایک جیسا نہیں پڑھیں گے. ایک ظاہر ہے جب ہم کسی حرف کو، مثال کے طور پہ اگر ہم تو کو جو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو ہم پڑھ دیں گے تو زبر تا، تو وہ غلط ہے. غلط پڑھنے سے الفاظ کے معنی، حروف کے معنی چینج ہو جاتے ہیں جو کہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے حروف مستعلیہ کو پڑھنا سیکھا تھا کہ پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں اور ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. حروف حلقی ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو ہم آواز حروف ہے ان کا بھی سیکھنا اور ان کو یاد کر لینا بھی بہت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے اتنا ہم نے باقی جو ہے وہ حروف کو پڑھنا سیکھا. سب سے پہلے میں نے آپ کو مثال دی تا اور تو کی. اس کے بعد ہے مثال سین اور صاد. سین اور صاد. سین کے اوپر اگر زبر ہے تو سین زبر سا، صاد کے اوپر زبر ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد زبر سو. تو کیونکہ اب ہم یہ چیز سیکھ گئے ہیں کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد جو ہے وہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم اچھے سے بالکل واضح طور پہ ان میں فرق معلوم کریں گے. کس طرح؟ سین زبر سا، صاد زبر سو. اس کے بعد ہے ہا اور ہا، یعنی جو دو چشموں والا ہا ہوتا ہے وہ ہا اور ہا. یہ والا جو ہا ہے دونوں حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن ہا جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری کر کے، جیسے ہا زبر ہا. اور جو یہ دوسرا والا ہا ہے، یہ والا ہا، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ہا، ہا زبر ہا، ہا اور ہا. اس کے بعد ہے قوف اور کاف. جو دو نقطوں والا قوف ہے اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، قوف زبر قو. اور جو نقطوں کے بغیر ہے اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، کاف زبر کا. ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ غلطی کر دیتے ہیں اور دونوں کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، قوف زبر کو، قوف زبر کو. یہ غلط ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ قوف زبر قو، اور پھر ہے کاف زبر کا.
اس کے بعد ہے دال اور دود. تو اب یاد رکھیں گے کہ دال باریک پڑھا جاتا ہے اور دود جو ہے وہ پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ میں آتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور جو اس کی جو آواز ہے ان کو ہم کیوں کہتے ہیں ہم آواز حروف؟ کیونکہ ہم اس میں بہت اکثر غلطی کر دیتے ہیں. دال زبر دا اور دود زبر دا. لیکن ہم کیونکہ یہ بات جانتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ دال باریک پڑھا جاتا ہے اور دود پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ایگزامپل سے بھی سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ دال زبر دا، دود زبر دو، دا دو. اچھا، اب یہاں پر میں نے آپ کو جتنے بھی یہ پوری لسٹ جو بتائی ہے ہم آواز حروف کی، ان کو تو میں نے زبر کے ساتھ بتایا ہے، تو آپ ان کو زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے دیکھیے گا، پیش کے ساتھ بھی. تو ہم نے بالکل ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کون سا حرف باریک پڑھا جاتا ہے اور کون سا حرف پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیں گے، دال زبر دا، دود زبر دو، دا دو. اسی کو ہم لے لیتے ہیں اگر زیر کے ساتھ، دال زیر دی، دود زیر دوئی، دی دوئی. اسی کو اگر ہم لے لیتے ہیں پیش کے ساتھ تو کس طرح پڑھیں گے؟ دال پیش دو، دود پیش دو. دو اور دو میں فرق ہے، آپ اس کو اچھے سے میرے ساتھ پڑھیں اور بول کے دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا دو اور دو. تو دال باریک اور دود پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. پھر اس طرح سے ہمارے پاس ہے زا، زال اور غو. اب یہاں پر ہم وہی غلطی ہو جاتی ہے کہ زا زبر زا، زال زبر زا اور زو زبر زو، جبکہ یہ غلط ہے، پوری طرح سے یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں زا جو ہے وہ سختی اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں زا زبر زا. آپ لوگ پریکٹس کریں، بول کے دیکھیں، آپ لوگ کو خود فرق محسوس ہوگا. کس طرح پڑھیں گے؟ زا زبر زا. اس کے بعد کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ زال. زال سختی سے نہیں ادا ہوتا. زال کیسے ادا ہوتا ہے؟ کس طرح ادا ہوتا ہے زال؟ نرمی سے. کیسے پڑھیں گے؟ زال، زال زبر زا. اور اس کے بعد ہے غو. غو جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور پر یعنی موٹا کر کے بھی ادا ہوتا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ غو زبر غو. دیکھیں اب اگر اس کو ہم رواں پڑھیں تو آپ اس میں فرق دیکھیے گا، زا، ذا اور غو فرق ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاسٹ جو ہم آواز حروف سیکھ رہے ہیں، لاسٹ ہے حمزہ اور عین. یہ بھی ہم بہت غلطی کر جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، عین زبر آ، کہ دونوں بھی ٹوٹلی رانگ ہے، غلط ہے، نہیں پڑھتے اس طرح سے. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، عین زبر آ. حروف حلقی میں آتے ہیں دونوں حروف، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کس طرح ادا ہوں گے؟ حمزہ کو ذرا سافٹلی پڑھیں گے. کس طرح؟ حمزہ زبر آ، عین زبر آ، آ آ. سب سے پہلے ہم نے حرکات کو پڑھنا سیکھا کہ حرکات زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا سیکھا، حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا سیکھا کہ زبر کے ساتھ کس طرح کا ساؤنڈ ہے، زیر کے ساتھ کس طرح کا ساؤنڈ آئے گا، پیش کے ساتھ اگر ہم کوئی کسی حرف کو پڑھیں گے، فار ایگزامپل اگر ہم نون کو پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ تو کس طرح کا ساؤنڈ آئے گا. اس کے بعد ہم نے سملر ساؤنڈز لیٹرز کو پڑھنا سیکھا، یعنی کہ ایسے حروف جو کہ ہم آواز حروف کہلاتے ہیں، جن کو پڑھنے میں ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں. ہم نے وہ اچھے سے پڑھنا سیکھا، اس کو جانا. اب ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں حرکات، اس کی ہم فارمیشنز پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر 2 سے 3 حروف آ جائیں ایک ساتھ الگ الگ تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ہم نے اس طرح سے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا. اب ہم پورا ایک لفظ پڑھیں گے. کس طرح سے؟ میرے ساتھ اس کی اچھے سے مل کر پریکٹس کیجیے گا. سب سے پہلے ہم اگزامپل لیں گے زبر کی. جیسے یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے، کس طرح؟ فا. فا، رو اور دود. فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. کس طرح پڑھیں گے؟ فا زبر فا، رو زبر رو. پیچھے سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے فرو، دود زبر دو، فرو دو. پورا ساؤنڈ آ گیا فرو دو. اس طرح اب یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، کھینچیں گے نہیں، کیونکہ حرکات کو ہم بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. چاہے ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہوں یا اگر ہم پورا لفظ پڑھے ہوں، تب بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے حرکات کو ہم کسی صورت کھینچ کے نہیں پڑھتے، اس کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں. کس طرح؟ فرو دو. فا زبر فا، ہجے سے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ فا زبر فا،
رو زبر رو. اچھا اب یہاں پر میں نے آپ کو جب ہم وہ لیٹرز کو پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رو کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں ہیں. یاد رکھیں گے ہم یہ بات کہ رو کے اوپر جب زبر آ جائے تو رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ رو زبر رو، رو زبر را نہیں پڑھتے. ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں فرادا، یہ غلط ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ فرادو، فا زبر فا، رو زبر رو، دود کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. دود زبر دو. کس طرح؟ فرادو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر جیم. کس طرح؟ جیم زبر جا ہے عین. عین کے اوپر بھی آپ دیکھیں یہاں پر زبر ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ عین زبر آ، لام زبر لا، جعلا جعلا، اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس اگزامپل ہے غین زبر غو. اب یہاں پر غین کے اوپر زبر ہے، ساتھ میں آپ دیکھیں دود ہے، دود کے نیچے زیر ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ ملاتے ہوئے دود زیر دوئی. اب ملاتے ہوئے پڑھیں گے تو غ دوئی، غین زبر غو، دود زیر دوئی، غضی. با زبر با بن گیا غضیبا، غضیبا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سین زبر سا، فا زیر فی، صفی. ہا زبر ہا، صفیحہ. ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں صرف زیر کی، جیسے ہم نے صرف جو ہے زبر ہم نے پڑھا تھا فرادو. زیر کی ایگزامپل جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، ای بی. لام زیر لی، ای بی لی. زیر کے سامنے بھی ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں فار ایگزامپل حمزہ زیر اے، با زیر بے، تو وہ چیز غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست ادائیگی نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی آپ زیر دیکھیں گے تو جو زیر کا ساؤنڈ ہے وہ ذرا جھکی ہوئی آواز میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں. کس طرح؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی. اس طرح سے. نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جیسے کہ لام، لام زبر لا، عین زیر عی، با زبر با، لعیبا، لعیبا. اس طرح پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس ہے ہا، ہا زبر ہا، با زیر بی، حبی، تو زبر تو، حبی. تا نہیں، ہم پڑھتے ہیں حبیتا، غلط ہے. پڑھیں گے حبیتو، تو کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. پڑھیں گے حبیتو، حبیتو. آپ لوگوں نے بھی بار بار اسی طرح سے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو خود بھی پڑھ کے دیکھیں میرے ساتھ اس طرح حبیتو. پھر نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جیسے ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی صرف زبر کی، فرادو، صرف زبر کی ایگزامپل لی تھی فرادو. پھر ہم نے صرف زیر کی ایگزامپل لی تھی، جیسے کہ ہم اس کی فارمیشنز کو پڑھ رہے ہیں. زیر کی ایگزامپل ہم نے لی تھی ای بی لی. اب میں آپ کو بتاؤں گی صرف پیش کی ایگزامپل. پیش کی ہے رو پیش رو. پیش کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں پر بھی آپ حرف کے اوپر پیش دیکھیں تو پیش کا جو ساؤنڈ آتا ہے نا وہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے. کس طرح؟ رو پیش رو. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رو کے اوپر زبر ہوگا اس صورت میں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رو کے اوپر پیش ہے، اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جب رو کے اوپر پیش ہو تو بھی صورت میں ہم رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ رو پیش رو. پھر ہے با پیش بو، ربو. عین پیش عو، ربوع، ربوع. یہ تھی پیش کی ایگزامپل. نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے ہا پیش ہو، با پیش بو، حبو. کاف زیر کی. اس والے کاف کو باریک پڑھیں گے. کس طرح باریک پڑھیں گے؟ کی، حبو کی، حبو کی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حمزہ. اب یہاں پر جو یہ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے حمزہ اور عین، اس میں اکثر ہم غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم آواز حروف ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، عین زیر ای نہیں، عین زیر عی، اعی، ضو پیش ضو، اعیضو. نیکسٹ ایگزامپل ہے یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ 4 حروف ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کاف زبر، کاف زبر کا باریک کر کے پڑھیں گے اور نرمی سے ادا کریں گے. کاف زبر کا،
لام زیر لی. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی کہ اکثر یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہم غلطی کر دیتے ہیں اور یہ جو کاف کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے یہ لام ہے, یہ الف نہیں ہے. اکثر ہم اس کو الف زیر ای یا حمزہ زیر ای پڑھ دیتے ہیں, اکثر ہم اس کو الف پڑھ دیتے ہیں, تو یہ الف نہیں بلکہ یہ لام ہے. کاف زبر کا, لام زیر لی, کلی, میم زبر ما, کلیمہ. اور پھر ساتھ ہی میں گول تا, راؤنڈڈ تا ہے, پڑھیں گے تا پیش تو, کلیمتو. کھینچیں گے نہیں, حرکات ہے, بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. کس طرح پڑھیں گے کلیمتو, کلیمتو. اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے قوریہ. اب یہاں پر قوف ہے, قوف کے اوپر کیا ہے, پیش ہے, ٹھیک ہے. تو کس طرح پڑھیں گے, قوف پیش کو, پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور کیونکہ قوف کے اوپر پیش آ رہا ہے تو صحیح سے اور بہت خوبصورتی سے ہم نے ہر لفظ کو آپ کو اتنا ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد ہی یہی ہے, جو ہم نے مخارج سیکھے اور سب کچھ سیکھا, کہ آپ ہر لفظ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں, ٹھیک ہے. تو کس طرح پڑھیں گے, قوف پیش کو. اور یہاں پر ہے رو. ہم نے پہلے زبر کو پڑھا اور پیش کو پڑھا کہ زبر اور اگر پیش آ جائے تو رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. رو کے نیچے اگر زیر آ جائے اس صورت میں رو کو کس طرح پڑھیں گے, تو یاد رکھیں گے اس صورت میں ہم رو کو باریک کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر اس لفظ میں آپ دیکھیں رو کے نیچے زیر ہے, کس طرح پڑھیں گے, رو زیر ری, ری. قوف پیش قو, رو زیر ری, پوری, پوری. اور پھر حمزہ زبر آ, قوریہ. اب یہاں پر یہ یا لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک یہاں پر حمزہ ہے, چھوٹا سا حمزہ, بٹ اب یہاں پر ہم غلطی کر دیتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں یا زبر یا, لیکن ہم نے سائن پر فوکس رکھنا ہے, سائن کو دیکھنا ہے کہ سائن کس کے اوپر ہے. سائن یعنی کہ جو حرکت ہے, زبر کا جو سائن ہے وہ حمزہ کے اوپر ہے, تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے. کس طرح, حمزہ زبر آ, قوریہ. ایک بار پھر سنیں گے, قوف پیش قو, رو زیر ری, پوری, حمزہ زبر آ, قوریہ, قوریہ. نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے نون پیش نو, فا زیر فی, نوفی, نوفی. خو زبر خو, نوفی خو. ہم پڑھ دیتے ہیں نوفیخا, نوفیخا. یہ غلط ہے, اس طرح نہیں پڑھیں گے. خو کو یعنی موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے کہ وہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے. اس طرح پڑھیں گے نوفیخو, نوفیخو. اب یہاں پر میں نے آپ کو یہ جو فارمیشنز بتائی ہیں یہ میں نے آپ کو ہجے کے ساتھ بھی بتائی ہیں اور رواں بھی بتائی ہیں, کہ ہجے کے ساتھ یعنی کہ جب ہم لفظ کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں, جیسے فا زبر فا, رو زبر رو, فا رو, دو زبر دو, فا رو دو, کس طرح پڑھیں گے ہجے کے ساتھ اور رواں کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو اگزامپل ایک دوں کہ ہم صرف رواں پڑھ کے دیکھیں تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے. جیسے کہ میرے پاس ایک لفظ ہے, ہم کس طرح پڑھیں گے, لعینہ, ود اسپیلنگ. کس طرح پڑھیں گے, لام پیش لو, عین زیر عی, نون زبر نا, لعینہ. لیکن اگر میں کہوں کہ وداؤٹ اسپیلنگ تو ہم کس طرح پڑھیں گے, لعینہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ایگزامپل ہے جیسے حسدہ. تو یہ میں نے کس طرح پڑھا, یہ میں نے رواں پڑھا, وداؤٹ اسپیلنگ پڑھا, کہ یہ تو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے نا, ہجے کر کے نہیں پڑھتے, ہمیں تو اس طرح سے رواں اور بہت فلوئنٹلی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. تو حسدہ, تو ہمیں دونوں طرح سے بہت اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے تا زبر تا, زا زیر زی, تزی, رو پیش رو, تزیرو, تزیرو. یہاں پر ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اب ہم جلدی سے ایک چھوٹا سا ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آج کے سبق میں, اپنے آج کے اس پروگرام میں کیا کیا سیکھا. ہم نے سیکھا حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں, زبر, زیر, پیش, جنہیں ہم عربک ٹرمز میں فتحہ, کسرہ اور دمہ کہتے ہیں. پھر ہم نے سیکھا سملر ساؤنڈز لیٹرز, یعنی کہ ہم آواز حروف جو کہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, ہم نے ان کو بہت اچھے سے سیکھا کہ کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں اور ہم نے ان کو پڑھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. پھر ہم نے ان کی فارمیشنز کی اچھے سے پریکٹس کری, تو آپ لوگوں نے بھی اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اور آج
آج کا لیسن میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہمارا یوں بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے جو اپنے لیسن نمبر 1 میں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا حروف مفردات ہم نے پڑھے تھے اور ان کی درست مخارج، ان کا درست پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا. آج ہم نے متحرک حروف کو ہم نے پڑھا. متحرک یعنی کہ ہم نے سائن کے ساتھ پڑھا، حرکت کی، یعنی کہ فار ایگزامپل ہم نے جو لیٹرز جتنے بھی ہم نے پڑھے حمزہ سے لے کر الف سے لے کر یا تک، وہ ہم نے سب سائن کے ساتھ حرکت کے ساتھ پڑھے کہ اگر ان میں یہ سائن آ جائے گا تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے ہوگا، یعنی کہ اگر زبر آ گیا تو ساؤنڈ کس طرح سے آئے گا، زیر آ گیا کسی حرف کے نیچے مثال کے طور پہ جیم کے نیچے تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے ہوگا، یا اگر شین کے اوپر پیش آ گیا تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے ہوگا، یا اگر با کے اوپر زبر آ گیا تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے ہوگا. تو اگر کسی بھی حرف متحرک حروف ہم نے پڑھے، کسی بھی حرف کے اوپر اگر سائن آ جائے تو وہ متحرک حروف کہلاتے ہیں. تو آج کا یوں بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ہم نے جو ہے وہ ان کی درست مخارج سیکھے تھے حروف مفردات کے، آج ہم نے ان کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھنا سیکھا، فارمیشنز کی ہم نے اچھے سے مشق کری. آپ لوگوں نے بھی اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اور آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا. ہم اب ملیں گے نیکسٹ لیسن میں اور ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا حروف مدہ، لیٹرز آف مدہ.